बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हल क्या है के साथ में हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा राना। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे, उसके असरात, वजूहात और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं। नाज़रीन, ग्लेशियर्स का पिघलना, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाना, ज़्यादा बारिशों का होना, कहत साली, खुश्क साली, स्मॉग, फॉग, ये वो तगय्युरात हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वकूअ पज़ीर होते हैं। और दरअसल आबो हवा में जो एक कुदरती निज़ाम है उसमें बिगाड़ पैदा होने का नाम मौसमियाती तब्दीली कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कहा जा सकता है, जिसकी बड़ी वजह इंसान के अपने मामूलात हैं, इस्तेमालात हैं, उनमें बिगाड़ का पैदा हो जाना है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। पाकिस्तान के हवाले से मौसमियाती तब्दीलियों के इंसानी सेहत को ख़तरात, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी और वबाई अमराज के फैलाव में इजाफ़ा, खुश्क साली, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समंदर में इजाफ़ा और मौसमों के दौरानिए में ये जो तगय्युर हम देख रहे हैं, बहुत शदीद बारिशें, कहीं कम बारिशें और शदीद गर्मी, शदीद सर्दी की लहर, ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिसके इंसानी जिस्म पर असरात भी मुरतब होते हैं। ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है जिस पर ज़्यादा हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि ये ज़्यादा तवज्जो का हामिल है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं फवाद हयात साहब, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं NDRMF और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहे हैं। फवाद साहब, चूँकि NDRMF में आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ये है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आज बुलाने के लिए। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा स्टार्ट किया जिस तरह मौसम को देखते हुए, और फिर डीजी साहब ने अपने इज़हार ख्याल किया कि क्या वजूहात हैं और पिछले साल से कंपैरिजन्स हम उसको कर रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ को वो टच करते हुए चले गए जो एल नीनो फैक्टर है उसके ऊपर। जो आपका सवाल है, बज़ाहिर तो ये आम आदमी के लिए चीज़ें जो हैं वो सेम लगती हैं, लेकिन जब आप असरात की तरफ जाते हैं, जब आप उनके फ़र्क निकालने की तरफ जाते हैं कि इन दोनों में क्या, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसका मतलब लेते हैं गर्मी बढ़ गई है तो जी इसलिए ये क्लाइमेट चेंज है। जी प्राइमरीली जी, लेकिन असल में जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस है, जो उनके बढ़ने से जो टेम्परेचर राइज है उसको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं। और क्लाइमेट जो है वो एक ओवरऑल लंबे अरसे के ऊपर होता है। एक मिसाल, आपने 30 साल का अरसा लिया, आपने उसके ऊपर उसको किया, फिर डेकेड्स के ऊपर आपने उसको कर किया, और फिर ओवर सेंचुरी उसके ऊपर वो लेके चला जाएगा। और अक्सर हम लोग सुनते भी हैं, चीज़ें भी चल रही होती हैं कि जनाब एज़ कम्पेयर टू पास्ट सेंचुरी, पिछले सदी के हिसाब से जो माहौल का फ़र्क आया उस लिहाज से वो चीज़ों को, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उस लिहाज से फ़र्क है कि क्लाइमेट जो है वो माहौल है, और वो गैसेस के बढ़ने की वजह से जो दर्जा हरारत ग्लोबली बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। ठीक, सही। हमने कभी हिस्ट्री में, आपके भी इल्म में होगा, कभी देखा नहीं है कि कार्बन लेवल को कैलकुलेट किया जाता हो या उसके बारे में कोई इदराक रखा जाता हो। चूँकि पहले आबादी कम थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ी, टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका बेसिकली किरदार क्या है हमारी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अगर बात करें, और सेकेंडली कॉन्सिक्वेंसेस ज़मीन पर इसके क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में मरीन बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी, स्टार्ट किया जिस तरह के जो लेयर है जिसकी वजह से शुआएं आ रही हैं और फिर वो वापस नहीं जा पा रही, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की तरफ उन्होंने अभी एक जिक्र किया। तो जो नई बड़ी जो चीज़ है इस वक्त, अगर हम इसको ग्लोबल फिनोमिना के साथ कनेक्ट करें या उसको देखें, तो इस वक्त जो सबसे बड़ी निगोशिएशंस में क्लाइमेट के एम्बिट के अंदर बात हो रही है वो ये टेम्परेचर की ही हो रही है। सही। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो आम सरफेस पे आई है, नोन हुई है पेरिस एग्रीमेंट के बाद, जो हमारा UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जी। और पेरिस एग्रीमेंट के बाद एक बड़ी चीज़ आई है कि ग्लोबल दर्जा हरारत जो है उसको 1.5 डिग्री तक अगर हम रखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी हमारी क्या होती है, वरना कितनी जगह है जो अनलिवेबल हो जाएंगी। और फिर उसके असरात दूसरी तरफ जाते हैं कि सी लेवल राइज जो हो रहा है वो भी इसी की वजह से, चूंकि आपने पूछा कि क्या वो करता क्या है, तो उस पे जब वो सी लेवल राइज हो जाएगा तो जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी छोटी छोटी जगह है, जिस तरह हम अक्सर मालदीव्स का और इस तरह सुनते हैं, तो वो सी लेवल राइज की वजह से वो जगह अनलिवेबल हो जाएंगी क्योंकि पानी की सतह बढ़ जाएगी। तो एक वो असर है जो आपका सवाल है जी। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो वो दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है, जिस तरह अभी साहब ने भी जिक्र किया कि जी हमने पिछले साल 51 रिकॉर्ड किया, 47 रिकॉर्ड किया,
تو 50 سے تو اوپر ویسے ہی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو سٹینڈرڈز ہیں جی WHO وغیرہ کے کہ وہ پھر آپ کو کام روکنا چاہیے اس لحاظ سے. جی جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر دنیا میں مختلف جگہیں ایسی آئیں گی جہاں پہ درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا ہوگا اس کی وجہ سے کہ وہ ان لیویبل ہو جائیں گی. ٹھیک. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک گلوبل ایمبیشن ضرور ہے تمام کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی, گورنمنٹس کی, کہ وہ 1.5 ڈگری تک اس کو ریٹین کیا جائے ٹیمپریچر رائز کو, لیکن در حقیقت ایسا ہو نہیں رہا. یہ ہم بھی مان رہے ہیں کہ ہاں وہ 2.5 ڈگری اور اوپر جائے گا. اور جب ہم اگر اس کی بات کریں کہ وہ 2.5 ڈگری اگر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ اکراس گلوب 2.5 ڈگری ہوگا. اس کا مطلب ہے کچھ جگہ ہو سکتا ہے 3.7 3.8 ڈگری انکریز کر دیں. اس بارے میں بھی ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت سارے آپ لیڈنگ پروجیکٹس کر رہے ہیں, آپ ان کی نوعیت ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, وہ کس طرح کے پروجیکٹس ہیں اور کتنے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر سے یہ سارے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. بالکل جی. NDRMF جو ہے وہ لگ بھگ جی 5ویں سال میں ہے اپنے آپریشنز میں. ہم نے تقریباً 2018 میں شروع کیے اور گورنمنٹ نے جب اس کو بنایا تو اس کے پیچھے جو نوشن تھا, جو برین چائلڈ تھا, وہ یہی تھا کہ جو آفات آ رہے ہیں, قدرتی آفات, جیسے 2010 کے سیلاب بہت بڑا تھا, اس سے پہلے 2005 کے وہ بھی آئے, تو اس کے اگینسٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا ایک اسپیسیفک یونٹ ہونا چاہیے جو کہ ڈیزاسٹر ریزیلینس کی طرف کام کرے, میٹیگیشن کی طرف کام کرے. تو اسی دوران ہمارے اب ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اندر بھی پروجیکٹس کر رہے ہیں جی. اس میں ہم فلڈ پروٹیکشن کی بھی بات کرتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے بلڈنگز کی بات کی کہ آپ ہائی رائز بنائیں, تو اس کے لیے ریٹرو فٹنگ آف بلڈنگز ہم نارتھ میں کریں, کیونکہ ہمارے آپ کو پتا ہے بہت ساری جگہوں پہ تو ارتھ کو ایک زونز کے اوپر سے سائزمک کے اوپر جا رہے ہیں, تو وہ اسٹرینگتھ بہت ضروری ہے بلڈنگ میں, کیونکہ صرف ہائی رائز بنا دینے سے ذمہ داری سے ہم نہیں ہوگا, لیکن اس کے ایڈوانٹیجز باہر کے بہت سارے ہیں. بالکل صحیح کہا. فارسٹری کی آپ کو نیچے بھی جگہ مل جائے گی, اور اب تو ورٹیکل فارسٹ کا بڑا رواج دنیا میں چل رہا ہے جی, وہ اس کے اوپر چل رہی ہے. اس کے بعد جب ہم چلتے ہیں تو اس طرح کے ڈفرینٹ کام کرتے ہوئے ہم ڈراؤٹ کے اوپر ہیں, اور جب کلائمیٹ چینج کے اندر آ رہے ہیں تو فارسٹیشن کا بڑا کام کر رہے ہیں جی. ہم مینگرووز کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں, اور وہ اس کی جو ہم نے کاربن سیکوسٹریشن کی بھی بات کی, تو کاربن کریڈٹس یا کاربن سیکوسٹریشن میں سب سے بڑا رول اس وقت فارسٹری کے ایمبٹ میں جو گلوبلی چل رہا ہے. چونکہ یہ کاربن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ 2030 تک جو کاربن کا ایمیشن ہے وہ 300% تک ہو جائے گا. یہ ایک آئی ڈونٹ نو دس از ہیئر سے یا ایکچولی یہ فگر ہے کہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا, تو کیا اس میں ہم پھر سسٹینیبلٹی کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ آپ کا جو ہوم ورک ہے اس کے اوپر کتنا ہے؟ دیکھیں جی, فگرز جو ہیں وہ ظاہر اپ ڈیٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ کیلکولیٹ بھی ہوتے ہیں, اور گلوبل باڈیز بھی ہیں جو اس کو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح مریم نے ذکر کیا کہ یہ گلوبل ایک چیز ہے, یہ باؤنڈریز کے ساتھ تو طے نہیں پاتا جی. اگر اسموگ کا بھی ذکر کیا ڈی صاحب نے, تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ایک شہر میں اگر لاہور میں ہو رہا ہے تو وہیں نہیں رکا رہے گا, اس کے لیے تو باؤنڈری نہیں آتا جی. تو یہ ضرور اس طرح آ جاتا ہے, اور پھر ہر ملک میں یا ہر جگہ میں یا ہر سطح کے اوپر آپ اس کی میٹیگیشن کتنی کر سکتے ہیں جی. ابھی ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی کہ اگر مینگروو کی بات کر رہے ہیں تو مینگروو گلوبلی سونامی کے آگے فرسٹ جو ہے وہ لائن آف ڈیفنس بھی گنی جاتی ہے جی, کہ جو وہ آتا ہے اس کی وجہ سے وہ پانی ایک دم بالکل سٹیبل ہو جاتا ہے. تو سملرلی جب آپ باقی فارسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام آپ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے فلو کو روکنے کے کام. پھر آپ اگر بات کریں گے تو پھر آپ آگے کی طرف چل پڑیں گے, جس کو آپ جس طرح آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ابھی کاربن کی بات کر رہی ہیں کہ 300% تک جا رہا ہے, تو ساتھ ہی پھر ایک کانسیپٹ ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے یا گلوبلی نیگوشیشنز میں بھی اور امپلیمنٹیشن میں جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں نیٹ زیرو, کہ آپ اپنی جو ایمیشنز ہیں ان کو آف سیٹ کیسے کریں گے. یعنی اگر ایک اینڈ پہ آپ نے انڈسٹری لگائی ہے اور آپ نے گرے کو پروموٹ کیا, اور اگر آپ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ نے ایمیشنز کرنی ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں سے آپ آف سیٹ کریں, کہیں سے پھر نیچر کے لیے بھی آپ کو کام کریں, وہ بھلے ہی درخت لگانے کی صورت میں ہو جائے, بھلے کسی اور صورت میں ہو جائے. اور اس میں بہت چھوٹے اینگل کی بات کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے اس وقت میتھین کا ذکر کیا, تو ایک مثال ہے کہ لائف سٹاک سے یا رائس سے یا اس پروڈکٹ سے میتھین ایمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی صرف پریکٹسز چینج کرنے سے وہ ایمیشن ریڈکشن بہت ہو جاتی ہے, جبکہ ییلڈ پہ فرق نہیں پڑتا, اور ییلڈ ایٹ ٹائمز امپروو بھی کرتی ہے. تو یہ وہ چھوٹے اور بڑے سٹیپس ملا کے ہوں گے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر پائیں گے. ٹھیک ہے. ہم اگر NDRMF کی بات کریں, اپنے ادارے کی بات کریں, تو ہماری بھی ایک یہ چھوٹی ایفرٹ ہے جس کو ہم اسی ڈائریکشن میں لے کے چل رہے ہیں کہ ہم وہ پورے بڑے پرسپیکٹو کے اندر کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. فواز صاحب, انٹارکٹیکا کی بات کی, آرکٹک سرکل کی بات کی, اس کے بعد جو ہمارا ہمالیاز کا پہاڑی سلسلہ ہے وہ سارے سنو کورڈ ہے, برف سے ڈھکے ہوئے ہمارے پہاڑ ہیں, اور ان کو یوزلی ہم گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈس کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. بڑی انٹینسٹی ہوتی ہے اگر یہاں سے فلڈنگ ایک دم آ جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے یہاں پہ یہی برف پگھلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو جو گاؤں ہیں وہ تو گاؤں کے گاؤں ملیامیٹ ہو جائیں گے, وہ تو اس کی عزت میں بہت زیادہ آ جائیں گے. خطرہ ابھی تک جو ہے وہ ٹلا نہیں موجود ہے, حل اس کا کوئی نکالا گیا ہے ابھی تک سو فار؟ دیکھیں جی, یہ تو
وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مشکل چیز کا آسان حل جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. گلیشیئر جو ہیں وہ اتنا آسان حل نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی گلوف کی, جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ ہے, تو ایک تو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان نے اس پہ کافی کام کیا ہے اور کافی سالوں سے کام کیا. پہلے ایک چھوٹا پروجیکٹ بھی باقاعدہ اسی کے اوپر کیا گیا, اس میں ارلی وارننگ لگائے گئے اور یہ چیزیں. اور ابھی پھر اس وقت بھی ہم ایک گرین کلائمیٹ فنڈ کی مدد سے ایک $38 ملین کا ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ گلوف کے اوپر اسپیسیفکلی کہا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہسٹری کو اٹھا کے اگر ہم دیکھیں پچھلے 10-15 سال کی, تو جب پہلے گلوف آتا تھا تو اس میں تباہی کے زیادہ چانسز ہوتے تھے, کیونکہ ارلی وارننگ اس طرح نہیں تھا. اگر پگھلتا ہوا گلیشیئر تو ہم وہاں پہ اس طرح نہیں روک پائیں گے, وہ تو جب آئے گا یا کوئی لیک آؤٹ برسٹ ہوگی تو وہ ہوگی. اور یہ لیکس تھوڑی نہیں ہے جی, یہ بہت زیادہ تعداد میں, اور اس وقت جو بہت ولنریبل ہے وہ بھی لگ بھگ 33 کے قریب ہے. تو اگر 33 لیکس ایسی ہیں کہ جن کی ولنریبلٹی اتنی ہائی ہے کہ وہ کسی بھی وقت پھٹ کے جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں, تو ان کے نیچے تو گاؤں اور آبادی تو ہے. اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے خود بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ زمین تو ہمارے پاس ملک کی اتنی ہی ہے لیکن آبادی بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر آپ اس کو وہاں سے ریپلیس کر کے کہیں اور بھی ڈسپلیس کریں گے تو وہ کہاں لے کے جائیں گے آپ ان کو کہیں اور لے کے جانے کی تو ہمارے پاس جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو میکسیمم یہ ہے کہ پہلی تو فرسٹ لائن یہ ہے کہ جب گلیشیئر پھٹے تو کم از کم نیچے سے ہیومن کیجولٹیز کو بچایا جائے, ان کو ایویکویٹ کیا جائے. وہاں پہ کوئی جتنا جان و مال کا نقصان کم سے کم کیا جا سکے اس کے اوپر ہم کر لیں اور لے کے چل پڑے. ابھی حال ہی میں پچھلے سال ہم نے دیکھا تو شسپر کا ایک گلیشیئر ہے اور اس کے ساتھ ایک حسن آباد کا بڑا کام ہے. NDRMF کی نے بھی وہاں انٹرونشن کی اور کافی مدد ہوئی اس کی وجہ سے لوگوں کو. اور جب ہم گئے تو ہمیں بلکہ آبادی نے دوبارہ کہا جی کہ ہم آپ کی انٹرونشن کو مزید یہاں پہ چاہتے ہیں, کیونکہ وہ پانی کا فلو جب آپ دیکھتے ہیں اور وہ پل وہاں پہ بنا ہوا, تو چلیں کم از کم یہ کہ وہ 2 دن پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ پل اس طرح ٹوٹ سکتا ہے, یہ چیزیں. اور 1 دن پہلے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی. تو جہاں تک بات ہے جی کہ ارلی وارننگ کی, ایویکویشن کی اور جان و مال کو بچانے کی, تو وہ تو میرا خیال ہے کافی چیزیں کیپیسٹی بلڈ ہو چکی ہے اور کافی سارے اقدامات جو ہیں ریموٹ ایریاز میں بھی, جی بالکل ادھر کی ہی ہے. اور اس کے اوپر پھر وہ سینسرز ہیں, گیجز ہیں, وہ تمام جگہوں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہاں پہ جو مسجدیں, ممبر, اس طرح کی جگہ ہیں, کیا وہاں سے بھی لوگوں کو الرٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے تھرو بھی, جہاں پہ گیجٹس اگر نہیں ہیں موجود تو؟ جی باقاعدہ. ایک تو یہ ہے کہ جی گیجٹس کے اوپر کوشش یہ ہے کہ وہ ریئل ٹائم ہو جائے, تو جیسے ہی وہ ٹریگر کرے, جہاں پہ 2 یا 4 سینسر ہوتے تھے وہاں 100 کے حساب سے ہیں. مطلب اگر ریور سینسر کی بات کریں تو حال ہی میں ایک پروجیکٹ میں 228 تو ریور سینسر وہاں پہ لگے ہیں. پھر رین گیجز جو ہیں جی وہ 428 ہے, کیونکہ پریسپیٹیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر ہم آج صبح ارلی مارننگ کی بات کریں فجر کے آس پاس, تو اس وقت جو بارش ہو رہی تھی وہ شاید اتنی تو نہیں تھی, لیکن وہ اتنی زیادہ ڈینس تھی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی فینومینا ایک ابھی ریسنٹلی فلڈز میں اور پچھلے 2022 میں اور اس دفعہ میں دیکھا ہے کہ جس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کا ایک فینومینا کہتے ہیں, کہ وہ ایک تھوڑی جگہ پہ بہت زیادہ پانی اکٹھا جب آ جاتا ہے تو اس کے ایک اپنے ظاہر ہے پھر مسائل ہیں, اس کی ایک اپنی دشواریاں ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. لیکن ان چیزوں کے اوپر جس حد تک کام کیا جا سکتا ہے وہ تو ضرور کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر فسکل سپیس ہمارے پاس یا ہماری فائنینشیل مسل تھوڑا زیادہ ہو, کیونکہ ملک میں اور بھی مسائل ہیں, تو ظاہر ہے پھر ہم اس کے اوپر بھی کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت نے پچھلے چند سالوں کے اندر اس کے اوپر کافی کام کیا ہے, جس کی وجہ سے ہیومن کیجولٹیز کافی کم ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ کا کیا خیال ہے, کاپ سسٹم ایسا ہے کہ اگر ہم بزنس مین دیکھیں, جو کاروباری حضرات ہیں, ان کو ایک مذاکرات کی میز کے اوپر لے کے آئیں, چونکہ ان کے پاس قیادت بھی ہوتی ہے, فنڈنگ بھی ہوتی ہے, اور یہ جو اخراج میں کمی کے حوالے سے ان کے پاس سلوشنز بھی ہوتے ہیں جو ضروری تبدیلیوں میں اپنا ایک کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. لیکن جی کاپ تو ابھی جس طرح ابھی ڈسکشن ہی ہوئی اور آپ نے اس کو کیا, تو وہیں پہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو پچھلے سال اس میں, اور پاکستان نے بڑا رول ادا کیا. ایک تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کو بھی اتنا ہی ضروری لیا جاتا ہے جتنا کسی اور ملک کو ہے, اور آبادی کے لحاظ سے تو ظاہر ہے ہم بڑے نمبر میں آتے ہیں, لیکن اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ہماری تیاری بھی اتنی ہونی چاہیے. اور اگر فنڈنگ لینے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا جی بینکیبل پروجیکٹ ہو, کہ اس پروجیکٹ میں اتنی ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ جا کے ہم فنڈنگ لے لیں. آپ کے پاس بھی اگر میں آؤں کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے, تو آپ بھی مجھے کہیں گی کہ اپنا تیرا کیس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, گراؤنڈ آپ کے پاس پراپر کہ وہ آپ وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ لوکل انٹرونشن اور گلوبل بینیفٹ کی بات آتی ہے,
کہ جب گلوبل کمیونٹی جو ہے, جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے, یا جو ممالک کاپ کے تھرو جب اگر ایک فائنینسنگ میکنزم کے تحت پیسے دینا چاہیں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ آپ کے ملک میں چونکہ گلوبل فینومینا ہے تو اگر آپ کی انٹرونشن ملک میں ہو رہی ہے لیکن اس کو گلوبلی بھی کو فائدہ ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے وہ جو آپ کا پھر ریکویسٹ ہے یا جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اس پہ گلوبل بینیفٹس بھی جنریٹ ہو رہے ہوں اور اس کی بینکیبلٹی زیادہ ہو. فورم ملنے سے کم از کم آپ کو یہ ایڈوانٹیج ضرور مل جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز بلند کی ہے. پاکستان G77 اینڈ چائنا کا چیئر بھی تھا تو ایز پریزیڈنٹ جو ہے آپ نے اس کے اوپر اپنی آواز بنوائی, آپ نے LND فنڈ بھی بنوا دیا. اب اگلا بڑا چیلنج آئے گا اس کو موبلائز کرنے کا کہ وہ کتنے سال میں ہوتا ہے, 5 سال لگتے ہیں, کتنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے اندر سے ہم کتنا کر پاتے ہیں. اڈیپٹیشن فنڈ کا آپ نے ذکر کیا. اڈیپٹیشن فنڈ میں گلوبلی تو اس وقت بھی 800 ملین ہے, ریلیٹیولی یہ چھوٹا فنڈ گنا جاتا ہے کیونکہ جب سے گرین کلائمیٹ فنڈ آیا تو بڑی بات اس میں $100 بلین اور وہ بڑے بڑے اب وعدے اور بات کی جا رہی ہے. اور پاکستان نے ایک بڑا پروجیکٹ گلوف کا اڈیپٹیشن فنڈ سے ہی لیا تھا جو انٹرونشن شروع کی تھی, اور ابھی ایک ریسنٹلی یون ہیبیٹیٹ کا بھی چھوٹا اس کے اندر پاکستان میں چل رہا ہے فار دیٹ میٹر. لیکن آپ جب بزنس مین کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے پہلی چیز پروفیٹیبلٹی آتی ہے obviously. تو آپ نے جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کو اتنا لوکریٹو بنانا ہے, اتنا فائدہ مند بنانا ہے کہ اس میں سے ان کو انکم ضرور ہو, پازیٹیوٹی ضرور ہو, کیونکہ وہ جیب سے پیسے لگا کے تو نہیں کریں گے, پھر تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت کا بلکہ زیادہ برین اسٹارمنگ کریں گے اگر ان کو پتہ چلے کہ پروفیٹیرنگ ہے, پروفیٹیرنگ ہے تو جی وہ چل پڑیں گے, لیکن ادروائز ذمہ داری ہوگی تو وہ حکومت کا گرے گی, پھر وہ کہیں گے جی حکومت کرے گی. تو لیکن ایک پلیٹ فارم ضرور ہے آپ کے پاس جس کے اوپر آپ لا کے, اور ساری دنیا بیٹھتی ہے. جب آپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے جی, پبلک بھی بیٹھا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ڈیولپڈ ممالک ہیں جنہوں نے آف سیٹ کرنا ہے, جو وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم اتنے پیسے اس کے اندر لگائیں گے, تو وہ تمام لوگ ایک فورم پہ ضرور موجود ہیں. اب ہم اپنا کیس کتنا لڑ پاتے ہیں وہ جنرلی ہماری اپنی تیاری کے اوپر ہے ایز اے, اور ہمیں گراؤنڈ ریالٹی پہ بیسکلی جانا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ بھی دوسری کمیونٹی کرے گی ضرور. مس مریم, کچھ دیر پہلے آپ نے کلاؤڈ برسٹ کا ذکر کیا. بیسکلی یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ کیا ہے, یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جو ہماری اربن فلڈنگ ہے دیٹ از ویری مچ انپریسیڈنٹڈ, تو کیا ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس حد تک اتنا مضبوط ہے کہ وہ برداشت کر سکے؟ چونکہ ہم نے دیکھا بھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, F10 میں ہوا, کچھ ڈفرینٹ ایریاز میں ہوئے. اس کا نقصان کیا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک بات ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے, یا ہماری تیاری کتنی ہے, تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ فینومینا شفٹ ہے جی. اچھا, مطلب پہلے ہم بات کرتے تھے تو ریورائن فلڈنگ کی بات کرتے تھے, ہم کہتے تھے جی فلاں دریا میں اتنا پانی چڑھ گیا ہے اور سیلاب آ گیا ہے. تو ملک نے اپنے آپ کو تیار کیا کیونکہ وہ ایک روٹین میں چیزیں چل رہی تھیں, اور آہستہ آہستہ ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ لے کے آئے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر کہ ہم نے آئندہ ریورائن فلڈنگ کے ساتھ کیسے کرنا ہے. فینومینا چینج ہو کے اربن فلڈنگ پہ آ گیا, تو ہم تو کیپیسٹی بلڈ کر رہے تھے اس لحاظ سے. اور ابھی جب مزید اس کی بات کر رہی ہے, جو کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے ہیں, جو پریسیپیٹیشن ہے, جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت چھوٹی جگہ پہ بہت ڈینس قسم کا پانی اور بہت سپیڈ سے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو وہ ایک اور فینومینا آ گیا. اب وہ تو جنرلی کہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آج صبح کی ہی ہم بات کریں تو ایسی جگہ پہ یالہ باری ہوئی ہے جہاں پہ عموماً بارش نہیں ہوتی اس موسم میں. جی صحیح, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو فصل کی تباہی ہے, جو باقی چیزوں کی ہے, اب تو نہ سڑک پہ گاڑی بھی اس طرح محفوظ نہیں ہوتی جب یالہ باری شروع ہو جائے, تو اس کا بھی یہی چیز ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کتنا کو پریپیئر کر لیں گے, تو وہ ایک چیز ہے. اب فصل اگر آپ کی کھلے میں پڑی ہوئی اور وہاں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا نقصان کتنا ہوتا ہے. اور چونکہ فصل تو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہی آنی ہے, اگر وہ اس دوران دھوپ کی بجائے بارش لگ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ییلڈ کتنی نقصان دہ آ جاتی ہے جی. تو یہ وہ فینومیناز ہیں کہ کچھ میں ابھی بہت سائنٹیفک ورک کی ضرورت ہے کہ ان کو کیسے کیٹر کیا جائے جی. ٹھیک, اور جو ہسٹوریکل تھے اس کے اوپر تو ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی کیپیسٹی بلڈ کی جی. ٹھیک, صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فواد, بہت شکریہ مس مریم. ناظرین, آپ نے پروگرام سنا, ہم نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کی, اس کے اثرات, اس کے وجوہات اور ہماری ذمہ داری اس حوالے سے کیا بنتی ہے. بہت مفید گفتگو ہوئی آج کے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. مجھے حمیرہ رانا, میرے معزز مہمان اور میری پوری ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.